बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान साहब ने सारी ज़िंदगी सऊदीया में मज़दूरी की और अपनी औलाद ना होने की वजह से वो भाई के बच्चों को पालता रहा। और जब बीवी कहती यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं तो सुल्तान साहब कहते भाई के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं। और उसने सबको पढ़ा लिखा कर सऊदीया सेट कर दिया और ख़ुद बीमार होकर घर लौटे तो उसी भाई ने उनकी खबर तक ना ली और उनका घर भी छीन लिया। तो वो किराए पर बीमारी के साथ साथ अफलास में ज़िंदगी गुजारने लगे। काफ़ी अर्सा बाद भाई के बेटों की शादी थी और जब उन्हें चचा कहीं नज़र ना आया तो वो उसे बुलाने के लिए उनके घर गए तो सामने का मंजर देखकर उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। पूरे घर में शोर सा मचा हुआ था। सलमान साहब की सऊदीया से कॉल आई हुई थी। बारी बारी सब फ़ोन झपट कर उनसे बात करना चाहते थे। सलमान साहब के छोटे भाई इमरान की पूरी फैमिली सलमान की दीवानी थी और होती भी कैसे ना। सलमान हर महीने एक मोटी रकम जो इनके अकाउंट्स में भेजा करते थे। इमरान के 3 बेटे थे और 2 बेटियां, मगर बदकिस्मती से सलमान की कोई औलाद ना थी। इमरान के बच्चों को ही अपने बच्चे समझकर वो इन्हें पाल रहा था। शादी के 2 माह बाद ही बीवी को जॉइंट फैमिली सिस्टम में छोड़कर सलमान ने खुद सऊदीया की राह ली, क्योंकि वहाँ अच्छी नौकरी थी और यहाँ पाकिस्तान में गुजारा मुश्किल हो रहा था। अब उसे सऊदीया में सेट हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। यही वजह थी कि वो वहाँ से हर माह अच्छी खासी रकम पाकिस्तान भेजा करते थे। उस वक्त भी इमरान ने कारोबार में नुकसान की इतला देकर सलमान से मज़ीद रकम तलब की तो उसके बड़े बेटे ने फ़ोन झपट लिया। चाचू चाचू मेरी बात सुने, मेरे स्कूल में अब काम ज़्यादा होने लगा है, मुझे एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए। वो लाड से अपने चचा से फरमाइश कर रहा था। दूसरी जानिब माथे से पसीना साफ करते हुए सलमान सब थकावट से मुस्करा दिए। आज उनकी ड्यूटी कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। वो 24 घंटे की शिफ्ट करके अपने क्वार्टर में वापस आए थे। भतीजे की ये प्यार भरी फरमाइश सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। और औलाद ना होने का कुर्ब भी कैसा होता है, दूसरे के बच्चों के मुंह से निकली हर बात मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। क्यों नहीं मेरी जान, मैं आपके बाबा को पैसे भेजूंगा और उनसे कहूँगा कि वो मेरे प्यारे बेटे को लैपटॉप दिलवा दें। सलमान की बात पर भतीजे ने खुशी से उछलते हुए फ़ोन दूसरे भाई को दे दिया। अब वो अपनी फरमाइश बता रहा था। बारी बारी सब ने ही महंगे तोहफों की फरमाइश की थी। कतार में लगी हुई अभी इमरान की बीवी बाकी थी। उसने हाल ही में ज्वेलर के पास गोल्ड का एक सेट पसंद किया था, लेकिन उसको देने के लिए पैसे इमरान साहब की जेब से निकलवाना चाहती थी। उसे पता था मोटी असामी तो सऊदीया में बैठी है, असल रकम वहाँ से ही आ सकती है। उस वक्त भी मीठी मीठी बातें करके सलमान साहब से रकम का मुतालबा कर चुकी थी। दूर किचन के अंदर चूल्हे के सामने खड़ी रज़िया की आंख से एक आंसू टपका और उसके दुपट्टे में जज़ब हो गया। सलमान उसका शौहर था। कितनी बदकिस्मती की बात थी कि दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसे दुनिया में उनकी ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ उनकी खिदमत के लिए है। रज़िया सारा दिन किचन के कामकाज करती, पूरा घर संभालती और बदले में उसे सिर्फ यहाँ रहने के लिए छत मुयस्सर थी। शोहर तो कब का सऊदीया गया था, जो पलट कर सिर्फ 1-2 माह के लिए ही आता और उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी तो सिर्फ इमरान का घर संभालने की थी। काश मेरे भी बच्चे होते तो ज़िंदगी का कोई मकसद तो होता, एक फैमिली होती। सलमान उसी बच्चे की खातिर पलट कर वतन वापस आ जाया करते। रज़िया के दिल में एक हुक सी उठी और उस रोज़ उसने फ़ैसला कर लिया कि वो भी अपनी फैमिली बनाएगी। अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो क्या हुआ, दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वालिदैन की ज़रूरत है। उसने फ़ैसला कर लिया था कि आज वो सलमान से बच्चा गोद लेने की बात ज़रूर करेगी। सब ने अपनी अपनी फरमाइशें कर लीं तो सलमान ने रज़िया से बात करवाने का कहा। बड़े ही बुझे दिल से रज़िया की जेठानी ने उसे आवाज़ दी। वो लपक कर फ़ोन तक गई। रज़िया ने फ़ोन की जानब मुतवज्जा होते हुए सलमान से कहा, सलमान हम कब तक ऐसे ही अकेले ज़िंदगी गुजारेंगे, अब हम बूढ़े हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम एक बच्चा गोद ले लें। अल्लाह ने अगर हमें अपनी औलाद देनी होती तो कब का दे देता, मगर शायद हमारे नसीब में अपनी औलाद की खुशी नहीं। अगर आप हामी भरें तो भाई यतीम खाने से एक ऐसा बच्चा ले लूँ जो अभी पैदा हुआ हो, ताकि हम उसे वालिदैन बनकर पाल सकें। रज़िया बड़े चाव से पूछ रही थी, मगर दूसरी जानब मौजूद सलमान को अचानक ही गुस्सा आ गया। वो रज़िया पर बरस पड़ा। उसने कुछ ही देर पहले भाई और उसके बच्चों से बात की थी। उसका कहना था कि जब भाई के 5 बच्चे मौजूद हैं
تو پھر پرایا بچہ گود لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی ان کے بچے رضیہ اور سلمان کے بچے ہی تو تھے، یہ سلمان کا کہنا تھا۔ رضیہ ہکا بکا فون کی جانب دیکھتی اور سلمان کی باتیں سننے لگی۔ وہ سلمان کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں عمران کے گھر میں کیسا سلوک ہوتا ہے، اور عمران کے بچے وہ تو سیدھے منہ چچی کو بلاتے تک نہ تھے، مگر سلمان سے یہ سب کچھ کہنا فضول تھا۔ اس نے رضیہ کو سخت سنا کر فون بند کر دیا۔ رضیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ دن پر لگا کر اڑتے چلے گئے۔ رضیہ کے بالوں میں چاندی چھلکنے لگی اور پردیس میں بیٹھا ہوا سلمان بھی کام کے دوران بار بار کھانسنے لگا۔ آنکھوں کی بینائی تو کمزور ہو ہی رہی تھی، ساتھ بھی ٹی بی جیسے موذی مرض نے بھی جکڑ لیا۔ انہی دنوں عمران نے اپنے آفس میں بیٹھے سلمان کو کال کی۔ وہ لہجے سے پریشان لگ رہا تھا۔ سلمان نے چھوٹے بھائی کی آواز میں پریشانی دیکھی تو اسے رہا نہ گیا۔ کیا بات ہے عمران، آج تم کچھ بوجھے سے ہو اور تم نے گھر کی بجائے آج آفس کے نمبر سے کال کی ہے، کیا بات ہے؟ سلمان کی بات پر عمران نے پریشانی سے سلمان کو بتانا شروع کیا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے بہت پریشان ہے۔ سلمان جو پیسے دیتے ہیں اسے گھر کا خرچ تو بخوبی چل جاتا ہے، مگر بچوں کی کالج اور یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سلمان صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے عمران سے یہ کہا کہ وہ بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے پیسوں کی فکر کیوں کرتا ہے۔ عمران مسکرا دیا، اسے پتہ تھا سلمان صاحب کی جانب سے ایسے یہ جواب سننے کو ملے گا۔ فون بند کرتے ہی سلمان صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چپکے سے بینک کی جانب چل دیے۔ انہوں نے اکاؤنٹ میں اپنے بڑھاپے کے لیے اچھی خاصی رقم جمع کر کے رکھی تھی، وہ رقم جس سے وہ اپنا اور رضیہ کا مستقبل سنوار سکتے تھے۔ اولاد تو کوئی تھی نہیں۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وطن واپس جا کر وہ رضیہ کے لیے ایک اچھا سا گھر خریدیں گے، ایک گاڑی خریدیں گے اور اپنی باقی کی زندگی اس کے ساتھ سکون سے گزاریں گے، لیکن بھائی کی پریشانی کے آگے ان کی یہ خواہش بے سود تھی۔ انہوں نے اکاؤنٹ میں موجود رقم کا پتہ کیا، وہ اتنی ہی تھی جتنی رقم عمران کو چاہیے تھی۔ تینوں بیٹوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کل رقم کا حساب لگا کر سلمان صاحب نے وہ ڈرافٹ عمران کے نام پر بھیج دیا۔ عمران تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اگلے ہی ہفتے اس نے تینوں بیٹوں کو اعلیٰ کالج اور یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن کروا دیا۔ عمران کے بیٹے اب اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ زندگی اسی رفتار سے چلنے لگی۔ انہی دنوں سلمان کو رضیہ کی جانب سے ایک کال موصول ہوئی۔ رضیہ کی آواز میں مایوسی چھلک رہی تھی۔ سلمان کو اندازہ ہو گیا کہ آج پھر گھر میں کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ رضیہ اور عمران کی بیوی کے درمیان آپس میں ذرا مشکل ہی بنتی تھی۔ اس وقت بھی سلمان کے پوچھنے پر رضیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بتاؤں آپ کو سلمان، میری حیثیت تو اس گھر میں صرف نوکرانیوں جیسی ہے۔ سارا دن میں گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہوں، بھابھی خود کچھ نہیں کرتی اور بچوں کا بہانہ بنا کر سارا وقت مصروف رہتی ہے۔ مجھے الگ گھر چاہیے، کم از کم اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد آپ مجھے چھوٹا سا گھر تو بنا کر دے ہی سکتے ہیں۔ بات کے اختتام پر رضیہ کا لہجہ تلخ سا ہو گیا۔ سلمان صاحب کو اپنے آپ میں شرم سی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اتنے سال ہو گئے تھے انہیں پردیس میں کام کرتے ہوئے، انہوں نے اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ تک نہ خریدا تھا۔ وہ جانتے تھے آنے والے چند وقتوں میں عمران کے بچوں کی شادی ہوگی تو ابا کا آبائی گھر کم پڑ جائے گا۔ اب یہ ضروری بھی تھا کہ انہیں اپنی بیوی کے لیے علیحدہ گھر بنا لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے رضیہ کو تسلی دی کہ وہ عمران سے کہہ کر رضیہ کے لیے الگ گھر بنوا دیں گے۔ رضیہ کا فون بند ہوتے ہی انہوں نے عمران کو فون کیا۔ حسبیاتاً عمران نے آگے سے بحث کرنا شروع کر دی کہ رضیہ کو ان سب کے ہوتے ہوئے بھلا الگ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جانتا تھا اگر رضیہ الگ ہوئی تو گھر آنے والی رقم میں غیر معمولی حد تک کمی آ جائے گی، مگر اس بار سلمان بضد تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ رضیہ کے لیے الگ رہائش کا بندوبست ہو جائے۔ عمران ہوشیار تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سلمان کے سامنے ایک آئیڈیا رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ وہ رضیہ کو اوپر والی منزل پر گھر بنا کر دے دیتا ہے، جہاں وہ اپنی علیحدہ رہائش رکھ لے، کھانا پینا اور کچن سب علیحدہ کر لے۔ باقی ایک اکیلی عورت کا تنہا رہنا مناسب نہیں۔ یہ آخری بات تو سلمان صاحب کے دل کو لگی۔ واقعی وہ خود تو پردیس میں ہوتے تھے تو پھر رضیہ کا وہاں خیال کون رکھتا۔ انہوں نے رضیہ کو فون کر کے عمران کی بات بتائی تو وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی۔ لیکن چلو یہ بھی غنیمت تھا کہ ایک علیحدہ رہائش تو اس کے حصے میں آ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں گھر کا کام شروع کر دیا گیا۔ سلمان لمبی لمبی رقمیں بھیجتا رہا اور عمران ان میں سے آدھا پیسہ گھر کی تعمیر پر لگاتا
اور آدھا اپنی جیب میں ڈالتا۔ آخرکار اس نے اوپر والی منزل پر رضیہ کو جگہ بنا کر دے دی۔ رضیہ نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور اوپر کی منزل پر شفٹ ہو گئی۔ مگر ابھی تو اصل داستان شروع ہوئی تھی۔ عمران کے بڑوں دونوں بیٹے یونیورسٹیوں سے فارغ ہو گئے۔ بیٹوں کی شادی کی باری جب بھی آتی تو لڑکی والے رشتے سے انکار کر دیتے، اور بالکل جائز ہی انکار کرتے تھے، کیونکہ عمران کے بڑے دونوں بیٹے انتہا درجے کے نکھٹو تھے، ان سے کوئی کام کاج نہ ہوتا تھا۔ عمران نے اچھا خاصا کاروبار سیٹ کر رکھا تھا۔ اس نے پورا زور لگا دیا کہ بچے کاروبار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، لیکن دونوں لڑکے 11 سے پہلے بیدار ہی نہ ہوتے تھے۔ اسی کشمکش میں پورا 1 سال بیت گیا۔ ان یونیورسٹیوں سے فارغ ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ انہی دنوں سلمان صاحب کی پردیس میں طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک روز انہوں نے جب عمران کو فون کیا تو وہ بری طرح سے کھانس رہے تھے۔ عمران نے ان کی طبیعت سرسری سی پوچھی تو سلمان صاحب بے اختیار بول پڑے، عمران اب میں سعودیہ میں نہیں رہ سکتا، میری طبیعت اب بہت زیادہ خراب ہونے لگی ہے، میں یہاں پر علاج کروا رہا ہوں، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بیماری ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ پرانی ٹی بی ایک دفعہ پھر لوٹ آئی ہے اور اب میں وطن واپس آنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھ سے مزید کمائی نہیں ہوتی، میں واپس آ کر اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لوں گا، بس میں اگلے ہی ہفتے کی سیٹ کروا کر واپس آ رہا ہوں۔ سلمان کی بات پر عمران کے چھکے چھوٹ گئے۔ ابھی تو اس نے بہت کچھ کروانا تھا، مگر بھائی تو واپس آ رہا تھا۔ کافی دور سوچنے کے بعد عمران کو کچھ نہ سمجھ آیا۔ اس رات وہ گھر آیا تو پریشان تھا۔ بیگم نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے عمران، آج آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ بیگم کے پوچھتے ہی عمران پھٹ پڑا، کیوں پریشان نہ ہوں، سلمان بھائی واپس آ رہے ہیں اور ابھی تک دونوں بیٹوں کا کاروبار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، انہوں نے آتے ہی سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے اور یہ دونوں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ چھوٹا والا ویسے ہی نشے میں لگ گیا ہے اور اس کا کوئی حال نہیں رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ عمران ماتھے پر ہاتھ مسلتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کی بیگم اس سے بڑھ کر ہوشیار تھی۔ کچھ دیر تو سوچتے رہی اور پھر بولی، بھائی جان اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں، ایسا شیخ تو قسمت والوں کو ملتا ہے جیسا انہیں ملا تھا۔ آپ ایسا کریں، سلمان بھائی سے کہیں کہ ہمارے دونوں بیٹوں کو سعودیہ میں بلوا کر وہاں سیٹ کروا دیں، ایسی اچھی نوکریاں تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہمارے بیٹے یہاں تو کام کریں گے نہیں، لیکن وہاں سلمان صاحب کی سفارش کی بدولت ان کو کام مل جائے گا اور ملک سے باہر رہیں گے تو تھوڑے سے سیدھے بھی ہو جائیں گے۔ بیگم کی بات پر عمران نے بے اختیار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ تو ان کے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ واقعی انہیں سلمان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ دونوں بیٹوں کو سعودیہ میں سیٹ کروا دے۔ انہوں نے دیر نہ کی، اگلے ہی دن فون کر کے سلمان کو اپنا مدعا بتا دیا۔ سلمان صاحب کچھ دیر تو سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے ساری عمر اتنی لمبی لمبی رقمیں بھیجی تھیں، نامعلوم وہ عمران نے کہاں کی تھی کہ اب نوکری کے لیے بھی دونوں بچوں کو سعودیہ بھیجنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا اور حامی بھر لی۔ عمران نے 2 روز بعد ہی ٹکٹ کٹوا کر دونوں بڑے بیٹوں کو سلمان کے پاس بھجوا دیا۔ دونوں بھتیجے سلمان سے محبت کرتے تھے۔ یہ فطری خون کی کشش تھی کہ انہوں نے عزت اور احترام کے ساتھ سلمان سے ملاقات کی۔ سلمان نے اپنے شیخ سے کہہ کر دونوں کو وہیں اچھے کام پر رکھ دیا تھا، مگر اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے وطن لوٹ جانا چاہتا تھا، وہ اب سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ بھتیجوں کو خدا حافظ کہہ کر سلمان صاحب نے نوکری سے استعفیٰ دیا اور اپنا رخت سفر باندھ لیا۔ اس کے قدموں نے جب وطن کی سرزمین کو چھوا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ اس نے اپنی جوانی، ان کے سارے خوبصورت دن اپنی بیوی سے دور سعودیہ میں کاٹ دیے تھے، اور اب جب وہ وطن لوٹ کر آ رہا تھا تو وہ جانتا تھا سب لوگ خوش دلی سے اس کا استقبال کریں گے۔ عمران تو مجھے دیکھ کر یقیناً رونے ہی لگ جائے گا، سلمان صاحب نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایئرپورٹ جانے سے پہلے عمران کو اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ بتا دی، مگر جس وقت ان کی فلائٹ نے کراچی میں لینڈ کیا وہ ویٹنگ ایریا میں کھڑے عمران کا انتظار کرتے رہ گئے۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے باوجود عمران نہ آیا۔
ان کے آس پاس موجود تمام مسافر اپنی فیملیوں کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ وہ تنہا کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اب دوسری فلائٹ کے افراد آنا شروع ہو گئے تھے۔ آخر کار سلمان صاحب نے پاس سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا اور اپنا سامان اس پہ رکھ کر بیٹھ گئے۔ شاید عمران کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ ٹیکسی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی ٹیکسی والے نے پیسے دیے اور اپنا سامان اٹھا کر گیٹ کے باہر رکھا۔ گھنٹی بجانے سے پہلے تک وہ بے حد خوش تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے لمحوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے باہر؟ آ رہا ہوں بھائی۔ اتنی سخت گرمی میں بھی چین نہیں لوگوں کو۔ اندر سے عمران کی خوفت زدہ آواز آ رہی تھی۔ سلمان صاحب نے بے اختیار سر اٹھا کر سورج کو دیکھا۔ گرمی تھی مگر اتنی تو نہیں جتنی سعودیہ میں پڑا کرتی تھی۔ شاید عمران اندر سے اے سی میں سو رہا تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ عمران نے سلمان کو دیکھا تو ایک دم چونک سا گیا۔ شاید وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ آج سلمان نے واپس آنا ہے۔ ارے بھائی صاحب میں تو بھول ہی گیا تھا، آپ کو ایئرپورٹ لینے جانا۔ چلیے اندر آئیے، باہر بہت گرمی ہے۔ اس نے سرسری سا کہتے ہوئے سلمان صاحب کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سلمان صاحب نے پلٹ کر اپنے سامان کو دیکھا۔ عمران تو اندر بڑھ گیا تھا۔ وہ خود ہی اپنا سامان دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ اندر عمران نے انہیں صوفے پر بٹھا دیا۔ سلمان صاحب کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ جو توقع کر کے آئے تھے کہ سب گھر والے گرم جوشی سے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خود عمران کا رویہ بھی لیا دیا سا تھا۔ سلمان صاحب نے بھابھی کا پوچھا تو عمران نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا، بھائی صاحب وہ سو رہی ہے، دوپہر سے اس وقت اس کی نیند خراب کرنا ٹھیک نہیں، شام میں جاگے گی تو آپ سے ملاقات کر لے گی۔ دونوں بیٹوں سے تو آپ مل ہی چکے ہیں، بیٹیاں دونوں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، صرف ایک بیٹا ہے، وہ ابھی گھر آ جائے گا تو آپ اس سے مل لیجئے گا۔ عمران نے تفصیلی جواب دے دیا۔ سلمان صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ انہوں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ گھر بے حد شاندار بنا ہوا تھا، بہت خوبصورت آرائش کی گئی تھی۔ دیکھ کر یوں لگتا تھا گویا کسی کروڑ پتی کا گھر ہو۔ عمران لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ سلمان صاحب کو بھوک لگ رہی تھی۔ انہیں پتہ تھا رضیہ اوپر والے پوشن میں رہتی ہے۔ انہوں نے عمران سے کہا کہ وہ اوپر جا رہے ہیں۔ عمران نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اپنا سامان وہیں رکھ کر سلمان صاحب دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کے حصے میں آئے۔ اوپر پہنچتے ہی انہیں ایک زوردار جھٹکا سا لگا۔ نیچے والے حصے میں جتنی خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی، اوپر والا حصہ تو معمولی سا تھا۔ دو کمرے جن کا رنگ نہ جانے کب کا اکھڑ چکا تھا، اب تو ننگی دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ اوپر اے سی جیسے کوئی سہولت نہ تھی۔ ایک کمرے میں چھت والا پنکھا چل رہا تھا، جس کے نیچے پرانے سے بیڈ کے اوپر رضیہ لیٹی ہوئی تھی۔ آہٹ کی آواز سنتے ہی رضیہ نے باہر جھانکا اور سلمان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت بکھر گئی۔ وہ لپک کر کمرے سے باہر آئی۔ ارے سلمان آپ کب واپس آئے؟ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ سلمان کے دل کو اطمینان سا ہوا۔ کوئی تو تھا جو ان کے واپس آنے پر خوش ہوا تھا۔ رضیہ نے انہیں پانی اور کھانا دیا۔ ان کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ کھاتے ساتھ ہی وہ بستر پر لیٹ گئے۔ شام کو عمران کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، سلمان صاحب نے دل ہی دل میں تہیہ کیا اور لیٹ گئے۔ شام کے وقت رضیہ نے انہیں جگا دیا۔ وہ اٹھ کر نیچے آئے تو عمران چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ سلمان نے انہیں بتایا کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں۔ جو جواب میں عمران نے ایک بیزار نظر ان کے اوپر ڈالی۔ سلمان بھائی دراصل آج میرے آفس کی چھٹی ہے اور میرے پاس ہفتے بھر میں ایک ہی چھٹی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا سکتا اور ویسے بھی آپ کی جیب میں پیسے تو ہوتے ہی ہیں، آپ ٹیکسی منگوا کر خود ہی چلے جائیں۔ اتنا کہتے عمران دوبارہ سے ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سلمان ہکا بکا کھڑے تھے۔ عمران کا یہ رویہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ تبھی ان کی نظر رضیہ پر پڑی۔ وہ انہیں خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے انہیں سمجھ آ گیا کہ جو کچھ رضیہ انہیں دبے دبے لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتی تھی وہ سب کچھ سچ تھا۔ سلمان صاحب نے خاموشی سے رضیہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر چلے گئے۔ رضیہ کے ہمراہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر کی تشخیص کے بعد بیماری اپنی آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ علاج بہت مہنگا اور طویل تھا، مگر سلمان صاحب کچھ رقم بچا کر لے آئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس رقم سے اپنا علاج ضرور کروائیں گے۔ اگلے روز انہوں نے کاروبار میں شراکت کی بات کی تو عمران ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا
کہ سلمان کا گلا دبا کر اسے مار ہی ڈالے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کون سا کاروبار، اس نے یہ سب کچھ تو اپنے محنت سے بنایا ہے۔ سلمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی زندگی انہوں نے جس بھائی اور اس کے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے گزار دی تھی، آج وہ بھائی ان سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ان سب کے لیے کیا ہی کیا ہے۔ وہ خاموشی سے اوپر والے حصے میں آ گئے، مگر حالات دن بدن مزید بدتر ہوتے گئے۔ سلمان اور رضیہ کا وجود لوگوں کے لیے نکارا تھا۔ سلمان پیسے نہیں بھیج رہے تھے اور رضیہ تو پہلے ہی گھر کے کام کاج سے کنارہ کشی کر چکی تھی۔ عمران کو کاروبار میں اچھا خاصا گھاٹا ہوا تھا، اسے مزید رقم چاہیے تھی، مگر اب وہ رقم کس سے لیتا؟ آخر سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا یہ والا گھر فروخت کر دے گا۔ گھر کی قیمت اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ عمران اور اس کی بیگم نے ایک نسبتاً چھوٹی جگہ پر گھر لے کر تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو عمران نے سلمان کو بتائے بغیر اپنا پرانا گھر فروخت کر دیا۔ خود تو بیگم کو لے کر اپنے نئے گھر شفٹ ہو گیا، مگر سلمان اور رضیہ کو تب پتہ چلا جب نئے مالکوں نے آ کر ان سے گھر خالی کرنے کا کہا۔ شدید بیماری اور غربت سے لڑتے سلمان اور رضیہ ہکا بکا رہ گئے، مگر کیا کر سکتے تھے؟ خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا اور کرائے کے مکان پر جا بیٹھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سلمان کے پاس جتنی رقم تھی وہ اس کے علاج پر خرچ ہونے لگی۔ گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا تو دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑتا کہ کیا پکایا جائے۔ رضیہ نے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، جس کے بدلے اسے مہینے کے کچھ پیسے مل جایا کرتے تھے، مگر سلمان کی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ بس بستر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اور ایسے ہی ایک روز سلمان کے وہ دونوں بھتیجے جنہیں اس نے سعودیہ میں نوکری پر رکھا تھا، صحت مند جسم اور ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ وطن واپس لوٹ آئے۔ باپ نے ان کی شادی طے کر دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ حیران ہوئے، یہ گھر وہ تو نہ تھا جو وہ چھوڑ کر گئے تھے، شاید ابا نے دوسرا گھر لے کر تعمیر کروایا تھا۔ دونوں لڑکے باپ سے چچا کے بارے میں پوچھنے لگے۔ عمران نے سرسری سا بتایا کہ وہ اب کہیں اور گھر لے کر رہتا ہے۔ دونوں بھتیجے چچا کے احسان مند تھے۔ 2 سال سعودیہ میں رہ کر وہ جان گئے تھے کہ وہاں رہنا آسان نہیں ہے۔ وہ چچا سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے پوچھتے پوچھتے اس کے گھر چلے آئے، مگر گھر کا دروازہ کھلتے ہی جو منظر انہوں نے دیکھا، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ سامنے ہی چارپائی پر سلمان اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ دونوں بھتیجے لپک کر سلمان کے پاس جا پہنچے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چچا کے گھر کی یہ حالت اور خود بستر مرگ پر پڑا ہوا چچا، انہیں سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ سلمان نے امید بھری نظروں سے دونوں بھتیجوں کی جانب دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، ہمیں معاف کر دیجئے چچا جان، آپ نے ہم سب کی زندگی بنا دی، ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا، ہم سب آپ کے احسان مند ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سلمان کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ اسے یوں لگا اس نے زندگی بھر کی محنت کا صلہ پا لیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ناظرین، برائے مہربانی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کے اوپر کمنٹ کریں، میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔